नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया के अंदर बड़ी नेमतों से नवाजा है, और ये नेमतें अगर इंसान गिनना चाहे तो अल्लाह ये गिन नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वाइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। तो बहरहाल इंसान की याद दहानी के लिए मैं चंद नेमतें अल्लाह आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह ताला की ये है कि उसने हमें इंसान बनाया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो हमें कुछ जानवर बना देता, कोई बकरी, कोई कीड़ा, कोई गंदी नाली में, कोई पानी के अंदर मखलूक, कोई ज़मीन के अंदर, कोई पत्थरों के अंदर, कोई हवा के अंदर, कोई फ़ज़ा के अंदर, कोई फलाह के अंदर, कोई शय अल्लाह बना देता। वो कादर था, लेकिन ये उसकी बड़ी नेमत है, उसने सबसे बेहतरीन अशरफुल मखलूक़ात में से हमें बनाया, और सबसे बेहतरीन सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इंसान को दी। और हर चीज़ को कौन कह के बनाया? जब इंसान की बारी आई तो अल्लाह ने इसको अपने हाथ से बनाया। ये इंसान की इज़्ज़त है। और नेक इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक है। अच्छा इंसान जो है नेक इंसान है, ये सारी मखलूक उससे सबसे ऊपर है। और दूसरी जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है वो है ईमान और हदायत। ईमान और हदायत कैसी अल्लाह की नेमत है जिससे इंसान हर चीज़ की हकीकत को पहचान लेता है। वो ये सोच लेता है कि ये मेरी ज़िंदगी कैसी है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, और फिर आगे कहाँ जाना है, मैं यहाँ क्या करूँगा, आगे क्या होगा, और मैं यहाँ पर कौन से अमाल करूँगा कि मेरा अंजाम अच्छा हो, अल्लाह राज़ी हो, मुझे जन्नत मिल जाए। तो इंसान जो है ये ईमान जो है ये इंसान की रहनुमाई करता है, हदायत इंसान की रहनुमाई करता है। सिरात मुस्तकीम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो आदमी इसको इख्तियार कर लेता है तो फिर ये चीज़ इंसान को अल्लाह की रहमत और उसकी जन्नत में दाखिल कर देती। तो इसलिए ईमान से बढ़कर और हदायत से बढ़कर इंसान के लिए और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यही चीज़ इंसान के लिए मौत के वक़्त, कब्र के अंदर और क़यामत के दिन और पुल सिरात के ऊपर से गुजरते हुए आसानियाँ पैदा करेगी। और जो इंसान अपनी इंसानियत को मद्देनज़र रखता है तो फिर इंशाअल्लाह वो कामयाब रहता है। तीसरी चीज़ है कुरान मजीद। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसका एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियाँ मिलती हैं, और आखिरत के अंदर ये कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों का सिफारशी होगा। और ये कुरान मजीद हमें जन्नत में जाने वाले वो तमाम अमाल बताता है कि क्या काम करोगे तुम अल्लाह की जन्नत में जाओगे। और इससे बड़ी और क्या फजीलत हो सकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तुम में से कौन है जो फ़लाँ पहाड़ी के करीब जाए और वहाँ से सुबह सुबह 2 ऊँटनियाँ ले आए जो कि बच्चा जन्नत के करीब हो। तो साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? तो आपने फरमाया इससे बेहतर है कि तुम मस्जिद में जाओ और 2 आयतें तलावत कर लो। गोया कि मौजूदा दौर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि 2 आयतें तलावत करने से ये बेहतर है आदमी को 2 पजारो गाड़ियाँ मिल जाएँ। तो ये कितनी बड़ी नेमत है। ये कुरान को सिफारशी बने, इसकी एक अगर पढ़ने की नेकियाँ मिलें। और चौथी चीज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, आप जितना भी शुक्र करें ये कम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ज़मानत दी कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी स्वाय उस बंदे के जो इनकार कर दे। साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इनकार कौन करता है जन्नत में जाने से? आपने फरमाया कि जिस बंदे ने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने इनकार किया गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जन्नत में जाने की ये ज़मानत है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जुम्मा के दिन की बड़ी फजीलत बयान फरमाई कि आदमी घर से नहाए धोए पैदल जाए, इमाम के करीब बैठे और वापस आ जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हर कदम के बदले अल्लाह 1 साल के रोज़े और 1 साल की नमाज़ों का अजर अता करता है। ये इस्लाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी ये फजीलत बताई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना यकीनन ये अमाल की कबूल की अव्वलीन शर्त है। और नंबर 5 मेरे भाइयों, ये पानी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि हम पानी पीते हैं। और कितने ही दुनिया के अंदर ऐसे इलाके हैं, लोग हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी पानी ढूंढते हुए गुजर जाती है। और वो पानी हत्ता कि बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर औरत की कदर पानी ढोने पर है। वो कहता है जनाब मेरी बहू मेरी बेटी इतने रोज़ाना इतने
اتنے کین پانی لاتی ہے جناب، اتنے وہ گھڑے پانی لاتی ہے، یہ حالت ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اس پانی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، پانی نہیں ملتا صحراؤں کے اندر، جانور مر جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب آپ کو پانی نہ ملے پھر آپ دیکھیں یہ آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمیں جب ہاتھ دھونے کے لیے، پینے کے لیے پانی نہ ملے، اور تو کھانے کے بغیر تو چند دن گزر جاتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر آدمی گزارا نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، فارغ وقت۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر فارغ وقت کے اندر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح و کام کرتے ہیں، یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ورنہ موجودہ دور میں آپ جس کو دیں بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو فلاں نہیں ٹائم نہیں ہے، کسی کو نماز کا وقت ٹائم نہیں ہے، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ جو فارغ وقت ہے اس کے اندر آدمی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس سے نیکی کمائے۔ دوسرا ہے کہ اگر آدمی گھر میں فارغ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں رہو تو اپنے گراں پر رہو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، تو ایسے فضول وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت اور پانی کبھی نہیں ٹھہرتے، یہ گزر جاتے ہیں، تو اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور وقت سے ہر وقت سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ مال و دولت حلال طریقے سے کماؤ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے صدقہ و زکوٰۃ دو، بیوہ کو دو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی پر خرچ کرو، اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرو، مدارس کے اندر، ہسپتالوں میں، مساجد، غریب اور مساکین کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، رفاہی عامہ کاموں کے لیے، بیماروں اور کمزور لوگوں کی مدد کے لیے اس کو استعمال کرو۔ یہ دولت آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت بن جائے گی، اور یہ دولت آپ کو جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ نمبر 8، یہ پھل اور سبزیاں اور اناج۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ سبزیاں ایک ہی پانی پیتی ہیں، ایک ہی زمین پر ہیں، ایک ہی ہوا پر ہیں، لیکن کسی کا ذائقہ مختلف ہے، کسی کا ذائقہ کوئی ہے، کسی کا فائدہ کوئی ہے، کسی کا سائز کوئی ہے، کسی کا رنگ کوئی ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیں طرح طرح کے پھل ہیں، انگور ہیں، آم ہیں، کیلے ہیں، آلو بخارا، آڑو، اور یہ مسالے دیکھ لیں، دالیں دیکھ لیں، کاجو، پستہ، تربوز، خربوزہ، قربانی، بادام، ناریل، اور اس طرح مٹھائیوں کی اور گنے کی، اس طرح سبزیاں، بہت ساری چیزیں، یہ تمام ایک ہی پانی پیتی ہیں، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن تمام چیزیں مختلف ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ انسان تیرے لیے۔ یہ اللہ جو تمہیں نعمتیں دیتا ہے اس کا حساب بھی لے گا، تو اس لیے ہمیں ان نعمتوں کو کھا کر، استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا آپ شہد کو دیکھ لیں، مکھی کتنے دن محنت کرتی ہے، کتنے مہینے لگاتی ہے، ایک شہد میں ایک چھتے میں ایک پاؤ شہد کے لیے کتنے مہینے وہ محنت کرتی ہے، تو پھر وہ انسان جاتا ہے اور جناب اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اس کا دودھ دیکھ لیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے خون، پیشاب اور گوبر سے نچوڑ کر اللہ صاف ستھرا، خالص اور میٹھا دودھ پیدا کرتا ہے، دودھ سے کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ یہ نعمتیں کس کے لیے؟ اور اس کے بعد ایک اور بڑی بات دیکھیں، آپ کئی بازار سے گزرے ہیں، کبھی آپ نے بازار میں دکانوں کو دیکھا؟ یہ کپڑے کی دکان ہے، یہ مٹھائیوں کی دکان ہے، یہ سبزی اور پھلوں کی دکانیں ہیں، گوشت کی دکانیں ہیں، کریانہ اسٹور ہے، جنرل اسٹور ہے، برتنوں کی دکانیں ہیں، ہارڈ ویئر اسٹور ہے، موبائل فون کی دکانیں ہیں، بینک ہیں، نائی کی دکانیں ہیں، یہ کتابوں کی دکانیں ہیں، پنسار اسٹور ہیں، دھوبی کی دکان ہے، دودھ ہی دکان ہے، یہ فلاں دکان ہے، یہ سنیارے کی دکان ہے، اور جیولرز، اس طرح میڈیکل اسٹور، یہ تمام چیزیں اور نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ انسان، یہ تیرے لیے ہے، تمام چیزیں تو فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اللہ کا شکر کر۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوانی دی، اور جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا پیشہ۔ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو عبادات صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری کمائی صحیح طریقے سے کرتا ہے، اپنے خاندان کی، اپنے بیوی بچوں کی کفالت اچھی طرح سے کر سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری۔ پھر آدمی مال کماتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جوان ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کے راستے کے اندر کمزور لوگوں کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس طرح اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کو اچھا کاروبار بھی کر سکتا ہے، باصلاحیت افسر، فوج اور حکومت کے ہوتے تمام جوانی میں ہوتے ہیں۔ غرض ہر جگہ جوانی کی طاقت استعمال ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا تقریباً 65% جوان ہے۔ جاپان، جرمنی، امریکہ اور دیگر بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر جوانوں کی شرح بہت کم ہے، وہ لوگ پریشان ہیں، اور نوجوانوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، دفاتر بند ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر افرادی قوت نہیں ہے۔
تو یہ جوانی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 12 نیک بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، اور نیک بیوی اس لیے کہ یہ گھر کے اندر جب خاوند گھر آتا ہے تو یہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور جب خاوند گھر آتا ہے تو اپنی مسکراہٹ کو خوش کر دیتی ہے، گھر کے اندر سکون ہوتا ہے۔ آدمی سارا دن تھکا ہارا گھر آئے اور گھر آ کر جناب وہ اسے آرام اور سکون کا سبب بنتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نمبر 13 نیک اولاد۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر انسان کی اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس لیے رسول اللہ قرآن مجید میں بلکہ آیا ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری بیوی اور بچوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اس کو متقیوں کا امام بنا، نیک لوگوں کا امام بنا۔ تو یہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ لوگ دنیا کے اندر لوگوں میں عزت کا سبب بنتی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ اس کے اولاد کی وجہ سے وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ جو بھی اولاد نیک کام کرتی ہے اس کا اجر برابر اس کے والد کو ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک آدمی کا درجہ بلند ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، تو اسے جواب دیا گیا کہ تیرے بعد تیرا بیٹا تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نیک اولاد ہے، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ شروع ہی سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور اس کے لیے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ نیک بنے، اور پھر آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی نیک بنے۔ اور تیسری اور اس کے بعد نیک اعمال کی توفیق، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو ان چیزوں سے محبت ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو، ان اعمال کو پسند کرے جس کا اللہ نے حکم دیا، ان اعمال سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے اور روکنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر آدمی اپنی مرضی اور سکون اور خوشی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اختیار کرے، اور بندے کتنا تو خوش نصیب ہے کہ دنیا کے اندر تو رب کی مرضی کو اختیار کرتا ہے، لیکن جنت کے اندر تو اپنی مرضی اختیار کرے گا۔ اس لیے نیک اعمال ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، انہی سے ثواب ملتا ہے، انہی سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں، انہی نیک اعمال سے انسان جنت کے اندر اپنے محل بناتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھے تو اس کا جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے ایک درخت لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے ایک درخت بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ میں نے 4 پڑھے میرے 4 درخت لگ گئے۔ اور اس طرح آدمی بہت دن میں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا 100 درخت ایک نماز کے لگ گئے۔ تو یہ نیک اعمال انسان کی جنت کے اندر نیک اعمال انسان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کی بہت بڑی ایک اور نعمت ہے، وہ کہ اچھا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، اور یقیناً یہ اس دور کے اندر یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور جس کو اللہ اپنا گھر دے اس سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر